मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू औलाद और वालिदैन। जब हम इस टाइटल को देखते हैं तो इस टाइटल को देखते हुए जब हम इफ्सियों के ख़त की बात करते हैं तो उसका 6वां बाब और उसकी पहली 4 आयात वहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है। आइए पहले इसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके हक़ाइक़ पर भी बात करेंगे और हम इसकी तहमीद पर भी बात करेंगे। खुदा उनके कलाम में कुछ इस तरह से मरकूम है। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ऐ औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। नाज़रीन, जब हम इन आयात को देखते हैं और पढ़ते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसका जो टाइटल है वो है औलाद और वालिदैन, और आज का जो हमारा मौजू है वो है आज का नौजवान और फर्मा बरदारी। क्या वजह है कि आज हम इस तरह से नौजवान को नहीं देखते, बल्कि माँ बाप उसकी तरबियत, उसको नसीहत करते हैं और ये कह करके बेटा इस राह पर ना चल, बेटा इस तरफ ना जा, बेटा ये काम ना कर। लेकिन अक्सर हमें ये लफ्ज़ और ये जुमला सुनने को मिलता है और वो जुमला कुछ ऐसा है कि माँ आपको इसके बारे में पता नहीं है, अब्बा जान या अब्बू या डैडी या पापा आप इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन शायद ये जुमला या लफ्ज़ जो है वो बदतमीज़ी की तरफ ले जाता है। नाज़रीन, हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने का दर्स, उसकी तालीम और उसकी नसीहत खुदा का कलाम करता हुआ दिखाई देता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर हिस्किल याकूब साहब, जिनका ताल्लुक़ यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च से है। आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस मौजू पर कि आज का नौजवान और फर्मा बरदारी पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। पास्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में और बहुत ख़ास और अहम नौजवान के इस मौजू पर आपको खुदा के लोग के प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ और सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि आपके यहाँ पर स्टूडियो में आऊँ और खुदावंद के कलाम की बातें हम मिलकर कर सकें। और उसके बाद फिर मैं खुदा के खादिम का, पास्टर सरफराज विलियम साहब का, गवाही टीवी का, सारे स्टाफ का और आपका, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके दरमियान आकर। और यकीनन आज का जो टॉपिक है वो ख़ानदानी जो हमारे ख़ास एक मौजू है उसके ताल्लुक़ से है, तो यकीनन आज के इस टॉपिक से हम बरकत पाएंगे। शुक्रिया पास्टर साहब। जैसे कि हम इस मौजू की तरफ जब हम आते हैं तो जो पहला सवाल है वो ज़हन में यही आता है कि बच्चे की जो निगहदाश्त की बात की गई है, उसकी तरबियत की बात की गई है, उसको नसीहत करने की बात की गई है, उसकी तालीम की बात की गई है। बाइबल मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या तालीम देती है कि एक छोटे बच्चे की तरबियत कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले मैं बाइबल मुक़द्दस में से एक आयत जो है पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 127 की 3री आयत है, जहाँ पर ये लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। तो हम इस बात को देखते हैं कि मिरास जो है वो जिस तरह से मिरास जो है हमें माँ बाप से जायदाद के तौर पर मिलती है, इसी तरह से जो औलाद है ये खुदावंद की तरफ से हमें मिलती है। और मलकियत जिस तरह से हमारे बाप दादा की होती है, इसी तरह से जो औलाद है वो खुदा की तरफ से है, खुदा की है। दूसरे मायने हम कह सकते हैं कि मलकियत जो है वो खुदा की है। तो उसने हमें एक ज़िम्मेदारी सौंपी है
اور یہ ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خدا کی طرف سے پیرنٹس کو ملتی ہے. اور پیرنٹس جو ہے وہ جب اس ذمہ داری کو لیتا ہے تو وہ یہ جان کر کہ میں نے اسے خداوند کے لیے تیار کرنا ہے. جس طرح سے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے تو ہم نے اس طور پر جو ہے بچوں کی پرورش کو لے کے چلنا ہے. اور سب سے بنیادی بات جو ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ہم اس طرح سے تربیت کریں کہ انہیں مسیح کی پہچان ہمیں دیں تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر جان سکیں اور جب بڑے ہوں تو خداوند مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے والے ہو سکیں. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ خدا کی مرضی کو جانیں اور اس قابل ہو جائیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو سکیں. میں ان باتوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ جب والدین بچوں کو خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں کہ ہم انہیں خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں, خدا ان کی ایڈوکیشن کے لیے ہم ان کو دیتے ہیں, تو یہ ہے کہ ان کی پرورش جو ہے پھر خداوند کے کلام کے مطابق ہی ہونی چاہیے. جی, اور اس بات کو ہم خدا کے کلام سے دیکھ سکتے ہیں. استثنا کی کتاب جو ہے وہ بھی ہمیں ایک بڑا زبردست حوالہ دیتی ہے. میں پڑھنا چاہوں گا. استثنا اس کا 6 باب اس کی 4 آیت سے ہے کہ سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. گھر بیٹھے, راہ چلتے, لیٹتے, اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. تو یہاں 7ویں آیت میں 4 باتوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہمیں کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. گھر بیٹھے, اور دوسرے نمبر پر رات چلتے, اور تیسرے نمبر پر لیٹتے, اور چوتھے نمبر پر اٹھتے وقت. یعنی اس کا مطلب جو ہم لیں گے وہ یہ کہ ہر وقت دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ پورا ہفتہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, 24 گھنٹے اور 7 ڈیز وہ ان کے ساتھ رہتا ہے. اگر وہ سنڈے اسکول جاتا ہے تو بچہ صرف 2 گھنٹے کے لیے جائے گا زیادہ, تو زیادہ جو ٹائم ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہے. تو اس لیے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے, وہ پیرنٹس کی ہے. ہاں جی, تو اس لیے پیرنٹس کو خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کریں اور یہ حکم جو ہیں وہ ان کے ذہن نشین ہم کرنے والے ہوں. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی, اور خاص طور پر ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ جو والد ہیں, ہم جب اگر بنی اسرائیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا تھا وہ شوہر یا والد ہوتا تھا, اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کا کلام جو ہے وہ سینہ بہ سینہ جو ہے وہ ان تک پہنچائے. تو وہ ایک گھر میں کاہن کی حیثیت سے بھی ہوتا تھا. جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں ایوب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایوب جو ہے اپنے بچوں کے شمار کے مطابق سوختنی قربانیاں چڑھایا کرتا تھا, تو ان کو اپنے بچوں کی فکر تھی. تو آج جو ہے, آج کا پیرنٹس جو ہے وہ بھی اپنے گھر کا ایک کاہن ہے, اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے نمونہ سے, رول ماڈل سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اچھا سر, یہاں ایک اور چیز, جیسے کہ آپ نے رول ماڈل کی بات کی, آپ نے ذمہ داری کی بات کی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بچے کو مخصوصیت کے لیے چرچ میں لایا جاتا ہے, جو ہمارے ہاں دستور بھی ہے, تو والدین سے چند ایک سوالات کیے جاتے ہیں اور ان کا وہ جواب بھی دیتے ہیں اور ان کا وہ عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. لیکن یہ بات صرف چرچ تک محدود رہتی ہے. جب گھر چلے جاتے ہیں تو وہ ان سب باتوں کو 10 سال کے بعد جب بچہ اس قابل ہوتا ہے تو نہ تو اس کو صحیح معنوں میں دعائیں ربانی آتی ہے, نہ اس کو 10 احکام آتے ہیں, نہ ہی اس کو مبارکبادیوں کے بارے میں کچھ علم ہوتا ہے, اور نہ ہی جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ تعداد بہت کم ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اس جگہ پر ایک وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. لیکن اگر اس کی مثال اسرائیل کی طرف دیکھی جائے تو وہ ہر چیز بتاتا ہے, وہ 12 سال تک ایک شریعت کو پورا جو ہے بچہ اس کو سیکھ لیتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں قاصر ہیں یا پیچھے رہ گئے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے یہ بتایا کہ یہ بچے جو ہیں خدا کی ملکیت ہیں, اور ہمیں یہ ایک رسپانسبلٹی, ذمہ داری دی گئی ہے. اور جب ہم اس احساس کے ساتھ کہ یہ ہم نے خدا کے لیے ان کو تیار کرنا ہے, تو جس طرح سے ہم ان کی سیکولر
جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، اچھے سے اچھا اسکول ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اچھے سے اچھا ٹیوٹر ہے، سب کچھ کرتے ہیں اس کے لیے. جی، ہم ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت سے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، اور اس سوچ سے کہ یہ بڑے ہوں گے اور یہ اچھے تعلیم یافتہ ہوں گے، اچھے عہدوں پر جائیں گے، اور ان کے گھرانے خوشحال ہوں گے. اور پھر ایک اور بھی ہوتی ہے بات کہ یہ جب ہم بزرگ ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تو یہ ہمارا بھی خیال کریں گے. تو یہ سوچ جو ہے ٹھیک ہے، ہر شخص کو، ہر والدین کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ترقی کے لیے ہمیشہ وہ ان کے لیے محنت کریں اور ان کی جد و جہد کریں، کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسپرچل ایجوکیشن بھی دینی چاہیے. تو جس کا وعدہ انہوں نے خدا کے گھر میں کیا ہے. دیکھیں، بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 33ویں آیت ہے، تو وہاں لکھا ہے کہ پہلے آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو پہلے خداوند نے کہا ہے کہ راست بازی اور اس کی بادشاہت کی ہم تلاش کریں، یعنی اپنے بچوں کو راست بازی کی زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار کریں، بادشاہت کے لیے تیار کریں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل جائیں گی. جو دنیاوی چیزیں ہیں یہ ساری چیزوں کا وعدہ خداوند کا ہے. تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمیں جو ہے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، پیرالل لے کے چلنا ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت اچھی ایجوکیشن جو ہے وہ دلا رہے ہوتے ہیں، اچھے اسکولوں میں، کالجز میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو جب اسپرچل جو تعلیم ہے وہ نہیں دے رہے تو بچے کیا ہیں؟ بچے جو ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، چرچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ اپنے مذہب کے بارے میں جو کچھ بھی تعلیم نہیں رکھتے ہیں تو وہ ایک بڑے خطرے کی حالت میں ہوتے ہیں. اور شیطان کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہے، اور کسی وقت بھی وہ کسی ایسی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں کہ اپنے ایمان کو وہ چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مضبوط نہیں ہے. کلام میں جو مضبوط ہونا یہ بہت بے حد ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے. تو ہم اس بات سے بھی باخبر ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن دلائیں. بہت اچھی بات ہے، ہر پیرنٹس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ببلیکل ایجوکیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلائیں، اور بڑی ذمہ داری سے اپنے بچوں کو ہم سنڈے اسکول بھیجیں. سنڈے اسکول جو ہے وہ ایک بنیاد ہے. تو ہم اس بات کو دیکھیں، وہ بچپن سے ہی جب اس تعلیم کو باقاعدگی سے وہ سیکھیں گے تو وہ ان کے بلڈ میں شامل ہو جائے گی، ان کی ہڈیوں میں شامل ہو جائے گی، اور وہ کبھی نکلے گی نہیں. تو بائبل بھی کہتی ہے کہ بچوں کی ہم ایسی تربیت کریں کہ بوڑھا ہو کر بھی وہ اس سے نہ ہٹے. تو ہم جو ہے وہ بچپن سے یہ کریں. ہم دیکھیں کہ ایک یہودی بچہ ہے، اس کو جو ہے شریعت کی جو 5 کتابیں ہیں وہ رٹا دی جاتی تھیں. بالکل. اور اسی طرح سے ہمارے مسلم بھائی جو ہیں وہ بھی دیکھیں قرآن شریف کے سپارے جو ہیں ان کو رٹا دیتے ہیں. تو ہم جو ہیں مسیحی لوگ جو ہیں وہ ان باتوں میں بڑے لبرل ہیں اور بہت پیچھے ہم جا رہے ہیں. اپنے بچوں کی ہم اس طرح سے کیئر نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو باقاعدگی سے جو ہے وہ سنڈے اسکول بھیجیں، اور پھر گھر میں بھی ان پر محنت کریں، ہم ان کو سکھائیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ساری کتابیں جو ہیں ضروری ہیں، لیکن یہ بے حد ضروری ہے، زیادہ اہم. یہ ہماری ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کی صحیح راہ بتاتی ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. سر یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ خدا کے خادم کی جو ذمہ داری ہے یہاں پر وہ کتنی ضروری ہے ایک چھوٹے بچے کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی نصیحت کے لیے اور اس کی تعدیب کے لیے. یہاں لیں گے کہ چھوٹا سا بریک. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع نوجوان اور فرما برداری. یہاں لیں گے کہ چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم دوبارہ اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوتا ہے. کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آج کا نوجوان اور
فرما برداری. اور آج کا جو ہم نے حوالہ لیا ہے وہ افسیوں 6 باب اس کی پہلی 4 آیات ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں خدا کے خادم جناب پاسٹر حزقیل یعقوب صاحب. سر ہم بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بچی کی جو نگہداشت کے حوالے سے ہو رہی ہے بات. ہم جب افسیوں اس کا 6 باب اور پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا کہ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. اب لفظ جو واجب ہے یہ معنی خیز ہے. یہاں پر کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ ماں باپ کی سننے کی بجائے اپنی سناتا ہے؟ کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے؟ کہاں پر ہم یوں سمجھے کہ کہاں پر خطا ہے کہ وہ تابعداری کرنے کی بجائے وہ نافرمانی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں تربیت میں کچھ پرابلمس رہی ہیں، اور 2 باتیں میں اس پر تھوڑا بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ غلط رویہ، اور سیکنڈ نمبر پر یہ ہے دعا کی کمی. اور پہلے نمبر پر جو غلط رویہ ہے وہ پیرنٹس جو ہے اگر بچے پہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، بہت زیادہ چیختے چلاتے ہیں، اور پھر ان کو بے وجہ جو ہے وہ سزا دیتے ہیں، اور پھر اگر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے بڑے تلخ لہجے میں بات کی جاتی ہے. مثال کے طور پر والد جو ہے وہ باہر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بیٹا اس کے پاس آ کر جیسے ہی بیٹھا کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو اس کے والد جو ہے بڑی سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹا. تو اب یہ رویہ جو ہے بچہ دیکھے گا، اور پھر اپنے باپ کے اس رویے سے وہ ضرور جو ہے باغی ہوگا، دوری ہو جائے گی. باپ اور بیٹے کے درمیان جو ہے ایک خلا پیدا ہو جائے گا، گیپ آ جائے گا. تو یہ گیپ جو ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیں بچہ جو ہے وہ محبت ڈھونڈتا ہے. اگر اس کو گھر سے محبت نہیں ملے گی نا، وہ باہر چلا جائے گا، اور باہر وہ اپنے دوستوں میں جائے گا، اور پھر دوستوں کی اگر غلط رفاقت ہے تو غلط ہو جائے گا پھر، اور پھر وہاں سے جو اس کا رویہ ہے وہ گھر میں چینج ہو جائے گا اس کا. تو اس لیے اس کی جو تربیت ہے وہ محبت کے ساتھ اور بڑے اچھے رویے کے ساتھ اس کی تربیت کرنی چاہیے. تو جب ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ ٹھیک طور پر ہم اچھے رویے کے ساتھ اس کی تربیت کریں گے تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے تابع رہے گا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے گا، اپنے پیرنٹس کی وہ سنے گا. اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے دعا کی کمی. دیکھیں ہم جو ہیں وہ خداوند سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو جو ہے وہ خدا کے لیے بھی تیار کرنا ہے، اس کی بادشاہت کے لیے بھی تیار کرنا ہے، اس کی خدمت کے لیے، گواہی کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کی ایجوکیشن پر بھی زور دینا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. دنیا کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ بچوں کی نگہداشت ہے. تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے. اور شیطان جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ تاریکی قوتیں جو ہیں وہ ہم پر، بچوں پر، خاندان پر اٹیک کرتی ہیں. تو اس لیے ہمیں گھر کو جو ہے وہ کور کرنا چاہیے دعا کے ذریعے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خدا سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ خداوند تو مجھے رہنمائی دے. اگر بچہ کسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا رانگ وے میں جا رہا ہے تو ہم اس خداوند کے حضور میں اس کے لیے نمبر 1 شفاعت کریں، نمبر 2 ہم اس خداوند سے رہنمائی کو حاصل کریں کہ خداوند میں اپنے بچے کی کس طرح سے رہنمائی کروں تاکہ وہ ٹھیک لائنوں میں آ جائے. تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ خدا جو خاندان بنانے والا ہے، اور خدا جو ہے خاندان بڑھانے والا ہے، خدا جو خاندان میں دلچسپی لیتا ہے، تو خداوند جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس پیرنٹس کی دعا کو سنے گا، اور پھر خدا کا روح وہاں پر کام کرے گا. تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا غلط رویہ جو ہے بچوں کو جو ہے وہ پیرنٹس سے دور لے جاتا ہے، گھر سے دور لے جاتا ہے، خدا سے دور لے جاتا ہے. دعا کی کمی کے سبب سے بھی بچے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. آپ ایک خادم کی حیثیت سے آپ ایک عرصے سے خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں کلیسیا کے اندر، اور کلیسیا میں رہتے ہوئے بہت سے معاملات آپ کے سامنے آتے ہوں گے. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کا جو نوجوان ہے
آپ اسے خدا کے نزدیک دیکھتے ہیں یا خدا سے دور دیکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں اس بات کو اس طرح سے لوں گا کہ دونوں طرح کے نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں چرچ میں. کچھ جو ہے وہ چرچ سے باغی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو چرچ سے باغی ہیں ان کی تربیت کچھ گھر میں بھی درست نہیں ہوئی. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ سنڈے اسکول جو بیس ہے، بنیاد ہے، باقاعدگی سے سنڈے اسکول نہیں آئے. اچھا، میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سے بچے سنڈے اسکول تک تو رہتے ہیں. سنڈے اسکول جو ہے وہ 11 سال 12 سال تک کی ایج پر، اور اس کے بعد پھر جب ٹین ایج شروع ہو جاتی ہے تو اب وہ نہ تو سنڈے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور نہ وہ یوتھ کا کوئی حصہ بنے ہوتے ہیں. ہاں، تو اب یہ ہے کہ ان کے لیے جو ایک یوتھ ایکٹیویٹی جو ہے چرچ کی، اس میں اس کو شامل ہونا چاہیے. اور جو بائبل اسٹڈی گروپ جو ہے چرچ میں، اس میں اس کو شامل ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ٹین ایج گروپ جو ہے وہ چرچ میں ہونا چاہیے. اور اس طرح سے ان کو پیرنٹس کو بھی بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ان کو شامل کرنا چاہیے. اور پھر جو مقامی پاسبان ہیں ان سے بھی رپورٹ لیتے رہنے چاہیے. جیسے ہم اسکول میں اپنے بچوں کی رپورٹس لینے جاتے ہیں، پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، اسی طرح سے پاسٹرز کے ساتھ بھی میٹنگ کرنی چاہیے تاکہ اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کریں کہ بچے آ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں کیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایسی تربیت اگر ان کی ہوتی جائے تو بچے جو ہیں وہ چرچ سے باغی نہیں ہوں گے، چرچ کے ساتھ وہ جڑے رہیں گے، چرچ کے ساتھ وہ قائم رہیں گے. اور جب ہم انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں، ہم اس بات کو کلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کی تربیت نہ کی جائے، بچہ جو ہے وہ تربیت کا مطلب ہے ٹرین کرنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ٹریننگ ہے جو اس کو گھر سے مل رہی ہے. خاندان جو ہے ایک ادارہ ہے، تو یہاں پر خاندان میں جو ہے وہ رہ کر اس نے سیکھنا ہوتا ہے. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خاندان اگر اس طرح سے نہیں کیئر کر رہا ہے تو بچے جو ہیں اگر ہم ان کو نہیں اس طرح سے لے کر چل رہے ہیں تو وہ خدا سے دور ہوتے جائیں گے، چرچ سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. تو اس بات کو جو ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ کسی طرح سے کور کریں. اور پھر چرچ کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں، اس میں یہاں ایک اور بہت اہم بات جو نظر آتی ہے، یہاں ایک خدا کے خادم کا، ایک پاسٹر کا، ایک پادری کا بہت اہم رول ہے. ہمارا نمونہ مسیح یسوع، ہم اسی نمونے پہ چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم چلیں. وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پاس جاتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ 2 لوگ ہیں، ایک خدا کے نزدیک رہتے ہیں، ایک باغی ہو جاتے ہیں. اب جب باغی ہو جاتے ہیں تو جو خادم ہے، جو کلیسیا کا رہنما ہے، وہ روحانی باپ ہے، آپ کا مشاہدہ یا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے کبھی ایسے کسی خاندان کو جا کے اپروچ کیا ہو کہ جی آپ کا بچہ چرچ نہیں آ رہا، 6 مہینے سے نہیں آ رہا، 2 مہینے سے نہیں آ رہا، سال سے نہیں آ رہا؟ کبھی ایسا ہوا؟ یا خادم کو ایسا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ فلاں فیملی کے بچے چرچ نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کیوں؟ پہلے وہ ایکٹیو تھے، اب ایکٹیو نہیں ہیں. تو یہی وہ گیپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ والدین جب اپنی غفلت کرتے ہیں، اور پھر خدا کے خادم بھی شاید وہ اس طرح سے ان کا پیچھا نہیں کرتے، لیکن یسوع کہتا ہے کہ ہم نے 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جائیں. تو کیا ہم ایک کے پیچھے جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں جاتے تو نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ جی، آپ کا کویشچن جو ہے بہت زبردست ہے، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے پاسبان ہیں وہ بھی اس بات میں جو کچھ لاپرواہی اختیار کر جاتے ہیں، اور جو وزیٹیشن ہے وہ پورے طور پر نہیں ہو پاتی، یا تو ان کی بے حد مصروفیات، یا پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو اسائن نہیں کیا اس پر، ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاسبان کو ضرور جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہیے. تو اب جو ہے وہ کچھ صورتحال ایسی میں آپ کو بتاؤں وزیٹیشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ بہت مصروف اب لائف جا رہی ہے، اور اس مصروف لائف میں جو ہے نا میڈیا جو ہے وہ بڑا کام کر سکتا ہے. یعنی ہمارے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، تو
ایک تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم پاسبان کو کال کریں اور کہیں کہ ہم سب گھر میں ہیں اور کوئی ڈیٹ فکس کر کے اس ٹائم پر ہم گھر پہ ہوں گے تو آپ آئیں اور خاندان کے ساتھ جو ہے مل کر عبادت کریں. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے وزیٹیشن میں کہ پاسبان جو وہ گئے ہیں گھر پہ تو گھر میں پتہ لگا کہ صرف ایک بچی ہے یا ایک بچہ ہے, پوری فیملی نہیں ہے, تو پورے طور پر وہ عبادت نہیں ہو سکی, یعنی جو اسٹڈی دینا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی بے حد ضروری ہے. اس میں پیرنٹس کا بھی رول ہے اور پاسبان کا بھی رول ہے کہ وہ مل کر جو ہے وہ ایک ایسا دن مقرر کریں گھر پر اور پاسبان آئے اور آ کر جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دے اور بچوں کو اویئرنیس دے. تو کوئی ایسے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہ جب نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو پاسبان کی بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو دیکھے جا کر کیوں نہیں آ رہے, اور پھر پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے ان کے جو ہے وہ خدا سے کچھ دور ہوتے جا رہے ہیں تو وہ پاسبان کو گھر پر بلائیں. تو اس طرح مل کر جو ہے وہ ٹیم ورک میں ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. جیسے باغی کی بات ہوئی تھی کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ باغی ہے. 4 آیت کہتی ہے, اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر, یہ لفظ دے کر زور دیا گیا ہے, ان کی پرورش کرو. ہم جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ 2 حصوں پر مجھے لگتا ہے کہ مشتمل ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ غصہ. اب جو غصے کی بات ہے تو یہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ اولاد جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے؟ کیوں غصے میں آ جاتا ہے؟ وجہ غصے میں آنے کی, کیا وہ اس بات کو سننا نہیں چاہتا, یا شاید ایسا کہ وہ شروع سے اس کو سنائی نہیں کی اس لیے اسے عجیب لگ رہی ہے؟ آپ کا تجربہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں, میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میری 4 بچے ہیں, تو میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچوں کو ہم مہمان آئے ہیں دوسروں کے سامنے اگر ہم ان کی انسلٹ کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ اپنے اندر انسلٹ فیل کریں گے اور غصہ کریں گے اور پھر ان کے سامنے آ کر نہیں بیٹھیں گے. تو ہمیں جو ہے وہ بہت سی باتوں میں دوسروں کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے, اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا لیکن ہم نے اس اچھے کام میں بھی ہم نے نقص کوئی نکال لیا, اپریشیٹ نہیں کیا ان کو. تو اب یہ جو باتیں ہیں نا ان کو فیل ہو رہی ہیں, اور جو یہ باتیں ان کو فیل ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ وہ اس بات کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ میری حوصلہ افزائی نہیں کرتے, باہر میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, گھر میں حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہ گھر میں جو ہے نا غصے میں پھر رہتے ہیں, اور یہ چیز جو ہے وہ شاید نقصان کا بھی باعث بنتی ہے. اب ہم جب 2 طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایک خدا کے نزدیک ہیں, خدا سے دور ہیں. جو خدا کے نزدیک ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت, ماں باپ کی فرمانبرداری, ماں باپ کی تابعداری کے پیچھے اجر کیا ہے. جیسا کہ ہم جب اس حکم کو دیکھتے ہیں اور دوسری آیت کو جب دیکھتے ہیں کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر, اور لکھا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ تو وعدہ بھی ہے. اب یہاں وعدہ ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے, ان کی تابعداری میں رہتا ہے, ان کی فرمانبرداری میں رہتا ہے, تو پہلا اور حکم کیا ہے اس کے ساتھ, وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ تیری عمر دراز ہوگی. کون سا ایسا شخص ہے جو زمین پر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عمر دراز ہو, لیکن اس کے ساتھ یہ کنڈیشن بھی ہے کہ تو کیا کر. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہو؟ اگر امپلیمنٹیشن اس کی ہو, اس کو کلیسیا میں اپلائی کرنا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ جی, تو میں اس تعلق سے بتانا چاہوں گا کہ بچوں کو اس طرح سے گھر میں اور پھر سیکنڈ چرچ میں بھی ان کو اس طرح سے تیار کریں کہ مسیح کی پہچان انہیں ہو اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول وہ کریں اور ان کی لائف جو ہے وہ چینج ہو. اور پھر دوسرے نمبر پر وہ خدا کے کلام کو پڑھنے کی ایک روٹین ان کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بائبل اسٹڈی کی گھر میں بھی ہو اور پھر بائبل اسٹڈی کی چرچ میں بھی ہو. ہم دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ کاپی کرتا ہے, نقل کرتا ہے, تو بچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے گھر میں سیکھتا ہے. دیکھیں اب جو مادری زبان ہے, مدر لینگویج ہے, تو وہ گھر میں کیسے سیکھ لیتا ہے؟
ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے وہ گھر سے بہت کچھ سیکھے گا. اگر پیرنٹس جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں تو وہ بھی دعا کرے گا. پیرنٹس جو ہے بائبل پڑھتے ہیں وہ بائبل پڑھے گا. اگر پیرنٹس جو ہیں وہ چرچ میں کچھ دیتے ہیں تو اس کے دل میں بھی آئے گا, وہ بھی اپنی کسی نہ کسی طرح سے خدا کے گھر میں دے, یعنی سیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط رول ماڈل بھی بن جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اس سے بھی بہت زیادہ اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے. بچوں کو جو ہے وہ اپنا بہتر جو رول ماڈل ہے وہ ہم ان کو دیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں چھوٹا سا. سر یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کر ہم ضرور اس چیز کو بھی سنیں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آ کر ہم اپنے پروگرام کو ایک اور طرف بڑھائیں گے, اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ خدا کے کلام میں سے آج ہم نوجوانوں کے تعلق سے ہم یہاں پر سیکھیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں ہم جب گئے تھے تو ہم ایک واقعہ کی بات کر رہے تھے پاسٹر صاحب ہم سے, تو ہم ضرور چاہیں گے کہ اس واقعے کا بھی ذکر جو ہے ہم اس پہ ضرور کریں. جی سر. واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا اور وہ بہت زیادہ ڈرنک کرتا تھا. تو ایک دن وہ صبح اٹھا اور وہ ڈرنک کے لیے نکلا. وہ صبح ہی ڈرنک کرتا تھا, اور وہ اس نے بوتل جو ہے جہاں پر اس کے جانور تھے, مویشی تھے, وہاں پر وہ رکھتا تھا, گھر پہ نہیں وہ پیتا تھا. تو جب وہ وہاں جا رہا تھا تو برف پڑی ہوئی تھی, اور وہ برف پر چلتا ہوا جا رہا ہے. تو جیسے وہ چلتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے پیروں کے نقش جو ہیں وہ پیچھے بنتے جا رہے ہیں. جب وہ بالکل اس کے نزدیک جا کر پہنچا ہے جہاں پر اس نے بوتل رکھی ہوتی تھی, اس کو احساس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. اس نے دیکھا تو پیچھے جو ہے اس کا بیٹا جو ہے, جہاں اس کے پاؤں کے نقش بن رہے تھے وہ انہیں پہ چلتا ہوا وہاں تک آ رہا ہے. اور فوراً اس کو دھچکا لگا اور اس کو احساس ہوا کہ یہ میرے نقش قدم پر چل رہا ہے, اور جو میں اب کرنے کو ہوں یہ بھی شروع کر دے گا. تو اس کو غیر احساس ہوا, اور اس نے اسی وقت بوتل کو توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. سو یہ ایک مثال ہے. دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کے لیے جو بھی رویہ یا رول ماڈل بنتے ہیں وہ ویسے ہی سیکھتے ہیں. ڈاکٹر بلی گرام, تو اب ان کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا, اس نے کہا کہ میں نے جیسے اپنے باپ کو پلپٹ پر دیکھا ویسے ہی میں نے اپنے گھر میں دیکھا, اور اس وجہ سے میں آج خدا کا خادم ہوں. تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ کس طرح سے خدا کے ساتھ جس طرح چلتا ہے اسی طرح گھر میں بھی چلتا ہے, اسی طرح ہر جگہ ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پیرنٹس جو ہیں وہ اگر بہت بڑا لیکچر بچوں کو دیتے ہیں, لیکن اگر اپنا رول ماڈل نہیں دیتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ خود بھی عمل کر لیا جائے یا اسے بھی کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے. تو یہ ان کو سکھانے میں آسانی ہو جائے گی. سر میں یہ ایک سوال جو تھا میرا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم جب کوئی فرما بردار ہے, جب کوئی تابع دار ہے, خدا کا بھی ہے اور اپنے ماں باپ کا بھی ہے, تو اس کے انعامات بھی موجود ہیں. اور جب ہم مثال 6 باب اور اس کی اگر ہم پہلی جو آیات ہیں 4 اگر ان کو دیکھیں تو وہاں پر چند ایک چیزوں کا ذکر ہے. اگر تو میری باتوں کو قبول کرے, میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے, حکمت کی طرف کان لگائے, فہم سے دل لگائے, تو عقل کو پکارے, فہم کے لیے آواز بلند کرے, اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو, ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کو. میرے خیال میں جب ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آگے لکھا ہے کہ ایسا شخص جو ہوگا یا ایسا نوجوان جو ہوگا وہ خدا کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا. اب یہ خدا کے خوف کو بھی سمجھ رہا ہے اور معرفت کو بھی سمجھ رہا ہے. ان دونوں کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو خوف اور معرفت یہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ خوف جو ہے وہ دنائی کا شروع ہے, اور معرفت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو خدا انہیں بلندیوں پر لے کے جاتا ہے, سرفراز کرتا ہے. بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے داؤد کی تھوڑی سی مثال کو ہم سمجھیں.
تو وہاں پر پہلا تواریخ اس کا 11واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا اس لیے کہ رب الفاظ اس کے ساتھ تھا۔ اب کیونکہ رب الفاظ خدا اس کے ساتھ تھا اس لیے کوئی اس کی ترقی کو روک نہیں سکا۔ اب دیکھیں وہ ایک عام چرواہا تھا، نوجوان تھا، لیکن خدا سے پیار کرتا ہے، خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے، خدا کی غیرت رکھتا ہے، اور اس لیے خدا نے اس کو چنا، اور اس لیے خدا نے اس کو ایک بڑی قوم کا بادشاہ اس کو مقرر کیا تھا۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ اگر ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے وفادار ہیں، ان کے ساتھ ہم بڑی وفاداری میں تابعداری میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک تو خداوند کا وعدہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو اس زمین پر وہ ہماری عمر کو دراز کرے گا۔ تو درازی عمر کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے، عزت کرنی ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اور دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں بھی ہمیں سرفرازی ملتی ہے، اور اپنے پیرنٹس کا بھی نام ہم روشن کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر خدا کا بھی جلال ہم ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نوجوان کے بارے میں بائبل میں پڑھتے ہیں، دانیل کے بارے میں۔ وہ ٹین ایج تھا جب وہ اس کو اسیر کر کے بابل میں لایا گیا ہے۔ اب اس پر آزمائشیں جب آئی ہیں، آزمائشیں یہ آئی کہ جب وہ ٹریننگ میں تھا تو اس کو میں پینے کے لیے کہا گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ خدا کے کلام کو جانتا تھا، اور وہ جانتا تھا، اور اس لیے خدا کے خوف میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ خدا کا خوف جو ہے وہ خدا کا کلام ہے جو اس کو دیتا ہے، اور پھر دعائیہ زندگی ہے اس کی۔ ہم دیکھیں وہ خدا کے خوف میں تھا، اس لیے وہ بادشاہ سے نہیں ڈرا، اور وہ خدا سے ڈرا۔ تو جو خدا سے ڈرتے ہیں نا تو خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، خدا ان کو سرفراز کرتا ہے۔ ہر ہم کلام مقدس میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو کیا گفٹ دیا۔ خدا نے اس کو جو ہے وہ خواب اور رویا میں خدا نے اس کو اتنی دانش مندی دی، حکمت بخشی کہ وہ بڑے سے بڑے مسائل کو بھی وہ بادشاہ کے حل کرتا ہے۔ اور یہ خدا نے گفٹ اس کو اس لیے دیا تاکہ اس ملک میں خدا اس کو سرفراز کرے۔ سو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، دیکھیں وہ تو اسیر تھا اور غلامی میں تھا، اور خدا نے اس کو وہاں سرفراز کیا۔ سو آج ہم اسیری میں نہیں ہیں، ہمیں بہت آزادی ہے، خدا کا شکر ہے۔ تو یہاں پر آج نوجوان کیوں سرفرازی حاصل نہیں کر رہا ہے؟ یہاں 22ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغا باز اس میں سے کھاڑ پھینکے جائیں گے۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک وہ جو خدا کے نزدیک رہے ان کو کیا مل رہا ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کلیسیا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے خادمین کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر اس شخص کی نافرمانی کرتے ہیں جو ان سے اب کہہ سکتے ہیں ان سے بڑا ہے، لیکن وہ ان کی نہیں سنتے، تو ان کے لیے کیا، ان کے لیے شاید اجر نہیں ہے۔ اب دو چیزیں، اب اسے آپ کس طرح سے آپ کہنا چاہیں گے لوگوں کو، آج کے نوجوان کو کیا سبق دینا چاہیں گے کہ انہیں کس طرف چلنا چاہیے؟ اس طرف جہاں اس کا زمین سے بکرا ہی کاٹ دیا جائے اور انہیں اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، یا اس طرف جہاں سرفرازی جاتی ہے؟ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں دیکھیں کلام میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایلی کاہن کے بارے میں، اس کے بیٹے تھے، اور خدا نے سیموئیل پر اس بات کو ظاہر کر دیا تھا، اور خداوند نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ ایلی جو اپنے بچوں کو سمجھاتا نہیں ہے جس طرح سمجھانا چاہیے، اور ایلی کے جو بیٹے تھے وہ شریر تھے، وہ خدا کے گھر میں ہی جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے تھے جس کے سبب سے خدا سخت ناراض تھا، جو روا نہیں تھی، شریعت پہ بھی روا نہیں تھی۔ جی، اور خداوند نے سیموئیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ اب میں بہت جلد جو ہے اس کے گھر کا صفایا کر دوں گا۔ تو ہم دیکھیں کہ وہاں پر کتنا ایک بڑا ایک بھیانک واقعہ ہوا تھا کہ اس کے بیٹے جو ہے وہ مارے گئے، ایلی کاہن کرسی پر بیٹھا ہوا گر گیا، اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، خود کاہن ہے، اور پھر اس کی بہو جو ہے وہ اس طرح سے یعنی ساری نسل جو ہے اس کی اس طرح سے ہو گئی۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ آج ہم جو نوجوان ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے نمبر 1 اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ دینی ہے، جس طرح ہم خدا کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو اسی طرح سے پیرنٹس جو ہیں وہ خدا کی صورت ہوتے ہیں، اور خدا نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے ہماری ساری نگہداشت کے لیے
تو اس لیے ہم نے اپنے پیرنٹس کی بھی رسپیکٹ کرنی، خدا کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے۔ رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو مٹی میں نہ ملنے دیں، بلکہ ہم ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لائف کا حصہ بنائیں۔ سر یہاں ایک بات ہے اور میں چاہوں گا کہ ضرور میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ امثال جب ہم تیسرا باب اس کی 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں اور 12ویں کو دیکھتے ہیں تو یہاں لفظ ایک بڑا آیا تنبیہ کا، لکھا کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو۔ 12ویں آیت کہتے ہیں کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ آج کوئی بھی تنبیہ کو سننا پسند نہیں کرتا، تو کیا وجہ ہے کہ وہ تنبیہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ اس طرف جاتا ہے جو اسے پتال میں لے کر جاتی ہے، گڑھے میں لے کر جاتی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بات پہ؟ دیکھیں جس طرح سے خدا جو ہے وہ انسان سے پیار کرتا ہے نا، کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جن سے وہ محبت رکھتا ہے ان کو تنبیہ کرتا ہے، اور بلکہ یہ بھی لکھا ہے ان کو کوڑے بھی لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ پیرنٹس کی بھی محبت ہوتی ہے، اور جس طرح خدا محبت کرتا ہے اسی طرح سے پیرنٹس بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت کی راہ سے اگر وہ تنبیہ کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ٹھیک طور پر جو ہے اپنی لائنیں درست کریں اور خداوند کی راہوں پر اور ٹھیک ان لائنوں پر چلیں، کیونکہ وہ ہماری ترقی، ہماری سرفرازی، ہماری خوشحالی وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی پیرنٹس اگر خود بھی برا ہے نا تو وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی وہ برا نہیں سوچے گا، بلکہ ہمیشہ ہی وہ ان کو ہر طرح سے اچھی باتوں سے ان کو انکریج کرے گا۔ تو میں اس بات کو آج نوجوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ خدا جیسی حیثیت دیں اور ان کو وہ مقام دیں، کیونکہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے ہماری تربیت کے لیے، اور یہ جانتے ہوئے کہ خدا کی طرف سے یہ خادم ہے اور خدا کی طرف سے ان کو یہ خدمت دی گئی ہے، رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کو جانتے ہوئے کہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے، جس طرح ہم پاسبان کو دیکھتے ہیں خدا نے ان کو مقرر کیا ہوتا ہے، ہم پاسبان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس طرح پیرنٹس بھی خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے، ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی باتوں کو مانیں، جو وہ تنبیہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ تو یہی ہماری زندگی میں جو ہے برکات کو لے کر آئے گی، سرفرازی کو لے کر آئے گی، جب ہم اپنے ماں باپ کی تنبیہ کو جو ہے وہ اولویت دیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ نوجوان دیکھا جائے تو وہ آنے والے وقت کا مستقبل ہے۔ بحیثیت مسیح ہوتے ہوئے، بحیثیت خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو جائے؟ دیکھیں میں اس بات کو اس طرح سے لوں گا کہ ہم خدا کے مقدس کلام کو اپنے سامنے رکھیں۔ یشفع کو ایک نصیحت کی گئی تھی اور اسے کہا گیا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو اور احتیاط کر کے اس پر عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا، اور جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ سو ہماری کامیابی اور سرفرازی جو ہے نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے، یہ اوپر سے خداوند کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اور بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنی سرفرازی لوگوں کو بخشی، جو گدھے چرانے والے تھے تو خدا نے ان کو بادشاہ بنا دیا، جو بھیڑیں چرانے والے تھے ان کو خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ تو ہم جب اس طرح سے خداوند کے حضور میں خدا کے کلام کی ہم قدر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں رکھیں گے تو ہم خوب کامیابی اس ملک میں حاصل کرنے والے ہوں گے۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یقیناً بہت سی باتوں کو ہم نے خدا کے کلام میں سیکھا، اور نوجوان خاص طور پر جو یقیناً جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہمارا مستقبل ہے، تو ضرور ہے کہ جب تک ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک ہم بہت سی فتوحات کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے کلام پہ سے ہٹ کر
جیسے کہ آپ نے شروع میں اس بات کو کہا، خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ کر تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہماری حیثیت ہے، لیکن اگر ہم اس سے علیحدہ ہو جاتے تو پھر ہم کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ تو بھائی صاحب، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے تاکہ اور زیادہ اس کے جلال کے لیے اس کی منادی ضرور کریں۔ تھینک یو مچ۔ تھینک یو آپ کا بھی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا اور سنا۔ نوجوان جس میں ایک قوت ہوتی ہے، جس میں طاقت ہوتی ہے، وہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب ہم داؤد کو دیکھتے ہیں اور داؤد نبی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر خدا کے نام کی غرض کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پتھر سے اس شخص کو ہلاک کر دیتا ہے جو خدا کے خلاف اٹھتا ہے۔ ہم دانیل کو بھی دیکھتے ہیں، ہم بہت سے مقدسین کو خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی ارلی ایج سے ہی خدا کو قبول کیا اور خدا کے اس راستے پر چلے، اور پھر سرفرازی جو ہے وہ ان کا مقدر بنی۔ آج ہم اپنی کلیسیا کو اگر دیکھیں تو آج کا بھی نوجوان ہمیں ترقی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہماری کامیابی کو، ہماری سرفرازی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج کا یہ کلام، آج کی یہ باتیں یقیناً ان سب بچوں کے لیے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے ہے جو شاید خدا سے دور ہیں۔ یہ کلام آپ کے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے بھی ہے، یہ کلام خدا کے خادم کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں، اور آپ پر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اس بات کو کس حد تک لیتے ہیں، اس تنبیہ کو کس طرح سے سنتے ہیں۔ کیا اس تنبیہ کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، یا اس تنبیہ کو سن کر آپ اس سے بیزار ہوتے ہیں؟ اگر اس کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں تو سرفرازی آپ کا مقدر ہے، اور اگر آپ اس کو سن کر بیزار ہوتے ہیں تو پھر آپ خدا سے دور ہوتے ہیں۔ میں اور آپ خدا کہ اس ابدی شہر میں شمولیت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم سر ہیں نہ کہ دم ہیں۔ آج کا یہ پیغام نوجوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رہیں، اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے آخر میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی ماں کی عزت کریں، اس کا خیال کریں، اپنے باپ کے ساتھ رہیں، اور خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتا ہے تو یہ حکم وہ کرتا ہے اور وعدہ بھی کہتا ہے کہ تیری عمر زمین پر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔ میں اور آپ اگر عمر کی درازی پانا چاہتے ہیں اور خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ آج ہم اس کلام کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے عمر کی درازی پائیں، تاکہ ہم اس کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور اس کی اس بادشاہت میں اس کے ساتھ رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے، اس کی منادی کے لیے، اس کے ارشاد اعظم کے لیے استعمال کریں۔ اور چلتے چلتے آخر میں ہمیشہ آپ سے بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔